अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी। मातम कुरान से साबित मुहर्रम उल हराम जारी है और यहाँ पर शहनशाह नकवी साहब जो है वो कुरान से मातम साफ़ करते हुए आ रहे हैं, मातम साबित करते हुए आ रहे हैं। क्या ये मातम साबित करना सही है या नहीं है? कुरान और हदीस की रोशनी में इसको हम देखेंगे कि इनका मातम कितना सही है साबित करना, इनके दलाइल कितने सही हैं साबित करना। आइए देखते हैं। और मैं जो आखिर में वीडियो के 20 से 15 पॉइंट लेके आया हूँ कि मातम को इन दलाइल से साबित करना कितना जो है वो गलत है, शरीयत के साथ नाइंसाफ़ी है, वो भी आप सुनिएगा। अहले बैत की मोहब्बत हमारे ईमान का जो है वो हिस्सा है, उसको हम नहीं छोड़ सकते। जैसे शिया कहते हैं वैसे हम कहते हैं। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। लोग कहते हैं कुरान से मातम दिखाओ, लोग कहते हैं कुरान से या हुसैन दिखाओ। मैं अभी कुरान से या हुसैन दिखाता हूं। हजरत याकूब रोजाना, एक दिन नहीं, मुहर्रम में नहीं, 10 दिन नहीं, हजरत याकूब ने साल हाय साल रोजाना मातम किया है। और किसका मातम किया? जिसके जिंदा होने का यकीन था। ये नहीं कहा, ये नहीं कहा जाएगा कि जिंदा हो जावेद का मातम नहीं करते हैं। जिंदा हो जाए, ये हजरत यूसुफ जिंदा है ना। हजरत याकूब क्या कह रहे हैं? हजरत याकूब रोजाना एक हाथ जानू पर मारते थे, एक हाथ सीने पर मारते थे, एक हाथ सर पर मारते थे, और सर पर, जानू पर और सीने पर हाथ मारते हुए कहते थे या सफा अला यूसुफा, जिसे आप या हुसैन बोलते हैं। कुरान की आयत सुना रहा हूं ना मैं आपको। या असफा अला यूसुफा, या असफा अला यूसुफा, हाय मेरे यूसुफ, हाय मेरे यूसुफ, या यूसुफ, या यूसुफ। कौन? जो अभी जिंदा हैं, जिनके जिंदा होने का यकीन है। और न सिर्फ जानू पर, सीने पर और सर पे हाथ मारते थे हजरत याकूब, बल्कि वबयज़्ज़त ऐना, इसकी बाद वाली आयत, वबयज़्ज़त ऐना हो फहुवा कदीम, और इतना रोते थे मातम करते हुए कि रो रो के हजरत याकूब की आंखें सफेद हो गईं। अब यहां रो रहे हैं, मातम कर रहे हैं, सीने पे हाथ मार रहे हैं हजरत याकूब। कुरान कह रहा है कि ये सबसे ज्यादा बर्दाश्त रखते थे। अमूमन अहले तशय्युल उलमा की जानिब से नोहा और मातम की दलील में सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम के गिरिया की मिसाल दी जाती है, और सैयदना हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर औरतों के नोहा से दलील पकड़ी जाती है। ये मुझे पता है, एक शिया आलिम है, मैं ज़ाती तौर पर उनकी बहुत कदर करता हूँ, शहनशाह नकवी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला। ठीक है, ये हाफिज़हुल्लाह आप किसी को भी दुआ दे सकते हैं। तो उन्होंने ये बात की है, और उन्होंने, यानी मुझे बड़ा अफसोस हुआ कुरान से आयत पढ़ के ना, सूरह यूसुफ से, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो अफसोस करते थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए, वो तो उसमें अल्फाज हैं, वो हाय यूसुफ कहते थे, और यूसुफ अफसोस यूसुफ के ऊपर, और यूसुफ को याद करके रोते थे, हत्ता कि उनकी बिनाई चली गई। इसके साथ उन्होंने साथ खुद कहानी जोड़ ली कि एक हाथ यहाँ मारते थे, एक यहाँ मारते थे, तो हम यहाँ मार लें तो क्या है? ये कुरान की किस आयत में लिखा हुआ है? जी, यानी ये आप कहानी बंद करें, सूरह यूसुफ खोल के खुद 80 नंबर आयत से ऑनवर्ड पढ़ लें, पारा नंबर 12 के अंदर, और मुझे बताएं कि कहाँ लिखा है कि वो मातम करते थे। होता यही है कि आधा सच बड़ा खतरनाक होता है, आधा तो सच है। सर हम भी गम कर रहे हैं, और मैं तो बहुत बड़ी बात करता हूँ, दुनिया का बड़े से बड़ा शिया आके मुझसे अगर मोहब्बत अहले बैत एक्सचेंज करना चाहे ना, तो मैं जो अहले बैत के लिए मोहब्बत रखता हूं ना, मैं कभी भी उसके साथ एक्सचेंज ना करूं। मेरे पास उससे बढ़ के है, मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। लेकिन कुरान और सुन्नत में तो आप तारीफ ना करें, तौहीद का जनाजा तो ना निकालें, अपनी तरफ से तो चीजें बयान ना करें, नोह में इस्तिगासे तो ना करें, इमदाद तो ना मांगे। और वो इस वाक़े से जो सहारा लेते हैं, कुरान खोल के खुद पढ़ लें, कोई मातम नहीं उसके अंदर लिखा हुआ, खाम खा निकालते हैं। अल्लाह के बंदो, तुम जाके अपने खुद घर की खबर लो। मुफ्ती आज़म ईरान खामनाई साहब ने फतवा दिया है कि ये छुरियां मारना, अपने आप को ज़ख्मी करना, ये हराम है। सही। अब और क्या मैं आपको ला के फतवा दूँ? और ये तो ज़िंदा इमामों की तकलीद करते हैं, अपने मर्जे को मानते हैं, तो आप उनकी बात माने। यहाँ आपने क्या कुछ किया हुआ है, यकीन करें, मैं पिछली दफ़ा मुहर्रम के दिनों में
سول ہاسپٹل میں وہ میرے بچے کو کچھ لگی تو میں لے گیا علاج کے لیے, تو وہاں ایک نوجوان 18-20 سال کا لایا گیا, تو اس کی کمر کے اوپر نا کافی سارے نشانات تھے, تو وہ اس کے اوپر ٹانکے لگا رہے. تو میں نے پوچھا ہی کیا ہوا, تو وہ جی زنجیر, وہ چھریاں مار کے زنجیر زنی کر کے. تو مجھے اتنا ترس ہے کہ یار اس بیچارے نے تو ثواب سمجھ کے یہ کام کیا ہے, اور وہ جس طریقے سے اس کو وہ ٹریٹ کر رہے تھے, مطلب ایک چیز دوسری جگہ لگا رہے ہیں. کوئی ہیپاٹائٹس کا مریض آیا ہوا ہے اور اس کا وہ سوئی کھبو دیتے ہیں تو وہ مریض بن جاتا ہے, اور ایک آگے معاملہ شروع ہو جاتا ہے. رہا ان کا یہ کہنا کہ حمزہ ابن عبد المطلب کے لیے نبی علیہ السلام نے نوحہ کروایا تھا. حضرت نبی مکرم نے حضرت حمزہ کے جنازے پہ عمومی عام سب کے سامنے رونے کا حکم دیا. اہل تشیع جو روڈ پر, چوک پہ, بازاروں میں روتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں, وہ سنت پیغمبر ہے, اور سب پر واضح ہے یہ حدیث کے جنگ احد کے اندر جب حضرت حمزہ سید الشہداء حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی تو سب اپنے اپنے وارثوں پہ گریہ کر رہے تھے. عرب دستور تھا رونا, اور حضرت حمزہ کے جنازے پر حضرت نے فرمایا کہ کوئی نہیں ہے جو میرے چچا پہ گریہ کرے. تو ساری عورتیں جو تھیں وہ سب جمع ہو گئیں اپنے اپنے جنازوں کو چھوڑ کر, اور حضرت حمزہ کے جنازے میں روئیں, گریہ کیا بیویوں نے, عورتوں نے اور مدینے کی خواتین نے. تو ہم کا بھی انکاری ہیں اس کے, بالکل کروایا تھا. یہ اس وقت کی بات ہے جب نوحہ ابھی حرام نہیں تھا. اس سے بڑی چیز شراب والے واقعات ملتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں. بعد میں جب شراب حرام ہوگی تو معاملہ ختم. جی تو یہ بھی چیز پہلے تھی غزوہ احد کے موقع پر, بالکل ٹھیک. بعد میں نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں, بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عورت نوحہ کرتی ہے کسی میت کے اوپر, اگر بغیر توبہ کے مر گئی تو قیامت والے دن گندک کا لباس اس کے اوپر پہنایا جائے گا. پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے میری امت یہ 4 جاہلیت کے کام کبھی نہیں چھوڑے گی. نمبر 1 حسب اور نسب پہ فخر کرنا. نمبر 2 دوسرے کے نسب میں تان کرنا. نمبر 3 ستاروں کے ذریعے فال نکال کے بارش طلب کرنا. اور نمبر 4 نوحے کرنا. نوحے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ چیخو پکار کرتے ہوئے کسی مردے کی تعریف بیان کرنا. اگر کوئی ویسے نوحہ کرے اور چیخو پکار نہ کرے اور ایون نوحے میں رو بھی پڑے, ہم اسے غلط نہیں سمجھتے. المعجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے, میں نے اپنے پمفلٹ میں بھی ڈالا ہے کربلا والے میں, کہ سیدنا ام سلمہ نے جنوں کا نوحہ خود سنا تھا حضرت حسین ابن علی کی شہادت کے اوپر. وہ نوحہ یہ نہیں تھا یہ جو جعلی واقعہ, اور یہ نوحے تو ہوتے نہیں, یہ تو استمداد کر رہے ہوتے ہیں, استغاثے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اصل میں ہمیں اختلاف ہے اس ماتم کے ساتھ, اور یہ جو دلائل پکڑ رہے ہیں اس میں کوئی ماتم نہیں عورتوں نے کیا تھا. نوحے میں بھی ہمیں صرف اس نوحے سے اختلاف ہے جس میں چیخو پکار کی جائے, آوازیں بلند کی جائے. اگر تعریفی کلمات کوئی کہتا ہے حضرت حسین ابن علی پہ مرثیہ پڑھے, نوحہ پڑھے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم نے خود اپنے شعیب بھائی سے یہاں پڑھوایا تھا سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں, تو یہ تو اہل سنت کے ہاں بھی چل رہا ہوتا ہے, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر. لیکن واہ ویلا نہ کریں, چیخو پکار نہ کریں, اور اس میں جھوٹی تعریف نہ کریں, سچی تعریف کریں. جی اور ان سے مدد نہ مانگیں بلکہ ان کے لیے اللہ کے حضور دعائے رحمت کریں, اور صلوات بر محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اگلا سوال یہ ہے کہ محرم الحرام میں اہل تشیع کی جانب سے ماتم, جھولے, تابوت اور اس طرح کے جو افعال کیے جاتے ہیں, کیا یہ شرعی طور پہ درست ہیں؟ کوئی شریعت سے اس کا تعلق نہیں, سب کی سب بدعات ہیں. دین کے اندر ایگزیجریشن کی گئی ہے, اور اس سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں. اب تو زنجیر زنی اور چھریاں مارنے تک بات آ چکی ہے. حالانکہ مفتی اعظم جو ہیں ایران کے خامنائی صاحب, ان کا فتویٰ ہے کہ یہ حرام ہے چھری مارنا اپنے آپ کو. بھائی صاحب نے سوال کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان لوگ اپنے جسم کو مارتے ہیں اور خون کرتے, کیا ہے؟ قرآن مجید میں کہا بھی نہیں لکھا ہے کہ مسلمان شوڈ پیئرس دی باڈی. قرآن مجید میں کہا نہیں لکھا ہے کہ اپنے جسم کو مارنا چاہیے. جہاں تک کہ صحیح حدیث ہے, صحیح حدیث میں اللہ کے فرماتے اگر انتقال ہوتا ہے آپ کے گھر والے کا یا کوئی نقصان ہوتا ہے, میکسیمم آپ 3 دن تک سوگ بنا سکتے ہیں, 3 دن سے زیادہ نہیں, کیونکہ کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو انتقال ہونے کے بعد بھی, موت کے بعد بھی اگر آپ کو سوگ منانا ہے, اگر آپ کو یو وانٹ ٹو ویل اینڈ کرائے, میکسیمم 3 days. تو یہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے, اور کوئی بھی کرتا ہے تو قرآن کے خلاف کرتا ہے. بھائی صاحب کا پہلا سوال کہ خدا نے, ایشور نے ہمیں کیوں بنایا. دوسرا سوال کہ خدا نے اتنے مختلف مذاہب کیوں بنائے, وائی سو مینی ریلیجنس. اور تیسرا سوال
خدا کانٹرڈکٹ کیوں کرتا ہے؟ خدا اختلاف کیوں کرتا ہے؟ پہلے یہ پہلے وہ، پھر بھگوت گیتا میں، پھر قرآن میں، کیوں ایسا کانٹرڈکشن ہے؟ 3 سوال برابر. پہلا سوال کہ خدا نے ہمیں کیوں بنایا ہے، اس کے پوری تقریر کیا ہوں میں. پرپس آف کریشن، پرپس آف کریشن پوری تقریر ہے میری 1.5-2 گھنٹے کی. سوال جواب کے ساتھ 3-3.5 گھنٹے کی، وقت نہیں ہے لیکن مین پوائنٹ کہوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں، سورہ نمبر 67 ورس نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ وہ یہ جان سکے آپ لوگ میں سے کون اچھا ہے. ٹو ٹیسٹ وچ آف یو از گڈ ان ڈیڈس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کئی مخلوقات ہیں، سب سے بہترین مخلوق ہے انسان. باقی جتنے مخلوقات ہیں وہ مسلم ہیں، وہ آلریڈی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا مانتے ہیں. ابھی جو انسان ہیں ان کو اجازت دی گئی ہے، فری ول دی گئی ہے کہ وہ اللہ کی بات مانے یا نہ مانے. Almighty God has given us the free will. فری ول دیا گیا ہے کہ آپ چاہو تو اللہ کی بات مانو، چاہو تو نہ مانو. یہ فری ول دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا ہے کہ اس دنیا کا ٹیسٹ کیا ہے، the rules and regulations. اس دنیا میں انسان کو کس طریقے سے جینا، یہ لکھا گیا قرآن مجید میں. اگر آپ اللہ کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں تو آپ سفلتا پائیں گے اور انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. اگر احکامات کے مطابق نہیں چلیں گے تو آپ اس ایگزامینیشن میں فیل ہوں گے اور پھر جنت میں نہیں جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے. سو دس لائف از اے ٹیسٹ فار دا ہیئر آفٹر. یہ زندگی آخرت کے لیے امتحان ہے. میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کالج کیوں جاتے؟ تو آپ بولیں گے گریجویٹ بننے کے لیے. اب میڈیکل کالج کیوں جاتے؟ تو آپ بولیں گے ڈاکٹر بننے کے لیے. تو ہم یہ دنیا میں آئے ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے، کیونکہ اس دنیا میں آنے کے پہلے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 172 میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو، آدم سے اب تک ساری انسانیت کو فرام دا لائنز آف ایڈم کھڑا کیا اور پوچھا کہ کون ہے عبادت کے لائق، اور سب نے کہا صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کون یہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، تو انسان ہم بیوقوف تھے جو یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے آئے، کیونکہ باقی لوگ جو پتھر، پہاڑ، جانور، یہ سب مسلم ہیں، پر ان کے پاس چوائس نہیں ہے. اگر آپ کے پاس چوائس نہیں ہے، فرشتے کے پاس چوائس نہیں، جو بھی اللہ کہتے وہ ان کی بات مانتے. لیکن ہم کو چوائس دینے کے بعد اگر ہم اللہ کی بات مانیں تو ہم فرشتے کے اوپر ہو جائیں گے، اگر نہیں مانیں گے تو فرشتے کے نیچے شیطان کے ساتھ ہوئیں گے. تو ہم نے بولے نہیں، ہم کو تو فرسٹ کلاس فرسٹ آنا ہے، تو آ گئے ہم وہاں پر، ہم اس دنیا میں. ٹھیک ہے، تو یہ ٹیسٹ ہے. اور انسان سب سے اچھی مخلوق ہے، بیسٹ کریشن آف آلمائٹی گاڈ. سو دس لائف از اے ٹیسٹ فار دا ہیئر آفٹر. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ داریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسان کو نہیں بنایا صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور عبادت کے لیے اللہ کی بات ماننا ضروری ہے. سو دس لائف از اے ٹیسٹ فار دا ہیئر آفٹر. یہ جو زندگی ہے آخرت کے لیے ہمارے لیے امتحان ہے. آپ کا سوال نمبر 2 کہ اللہ نے مختلف مذاہب کیوں بنائے؟ اللہ نے صرف ایک ہی مذہب بنایا ہے، ایک ہی دین، جس کا نام قرآن میں ہے سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، the only religion acceptable in the sight of Allah is Islam. صرف ایک ہی دین جو اللہ کے نزدیک صحیح ہے وہ اسلام. اسلام کے معنی ہے امن، پیس. اسلام کے معنی ہے ٹو سبمٹ یور ول ٹو گاڈ، خود اپنے خواہش سے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کو بسر کرنا. اسلام کا مطلب یہ نہیں کہ محمد سلطان ذاکر، اسلام مطلب اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا اور امن حاصل کرنا. تو جتنے پیغمبر آئے صرف اسلام سکھائے. مذہب ایک ہی ہے لیکن مذہب کا پیغام بدلا گیا. جس طریقے سے جو پہلے بھائی صاحب کے سوال میں نے جواب دیا تھا کہ سارے پیغمبر کا اہم پیغام تھا کہ خدا ایک ہے، صرف اس کی عبادت کرو، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں باقی چیز میں لٹل بٹ ڈفرینس ہوگا، بٹ دا بیسک میسج واز دا سیم. بیسک جو پیغام تھا ایک خدا، صرف اس کی عبادت کرو
اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں، بت پرستی غلط ہے، اور اس ایشور کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کیونکہ وقت جانے کی وجہ سے جو پیغام جو دیا گیا تھا وہ بدلتا گیا، جیسا میں نے کہا. تو جتنی مذہبی کتابیں جو قرآن کے پہلے آئے، کوئی بھی مذہبی کتاب محفوظ نہیں ہے. ہندو اسکالرز خود کہتے ہیں کہ the Vedas have been changed. بائبل اسکالرز خود کہتے ہیں بائبلز have been changed. جتنے مذہبی کتاب کے اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کی مذہبی کتاب میں تبدیلی آ چکی ہے. لیکن قرآن میں الحمدللہ، اور جو دشمن اسلام ہیں اکارڈنگ ٹو ولیم مور، جو ایک اسلام کا بہت گریٹ کرٹک ہے، اسلام کے خلاف بات کرتا ہے، وہ پھر بھی کہتا ہے 200 سال پہلے کہا کہ ایک واحد مذہبی کتاب جو 1200 سال تک کے محفوظ ہے وہ ہے قرآن. تو مذہب ایک ہی ہے، اللہ میں ماننا، اس کی عبادت کرنا، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہی مذہب. ہم لوگوں نے اس کے غلط ڈفرینٹ نام دیے، تو مذہب ایک ہی تھا. آپ کا آخری سوال، اتنے ڈفرینسز کیوں پیدا کیے؟ وہ اللہ نے نہیں کیے، انسان نے کیے. خدا کا سب میں سے یکساں تھا، ہم انسانوں نے اسے تبدیل کیا، جیسا میں نے کہا نا، کائی کے لیے؟ فائدے کے لیے. تو ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اصل مذہب کیا ہے. اور میں عام طور پہ کہتا ہوں، جو میں رائے دیتا ہوں، میں صرف ایک طرفہ رائے نہیں دیتا ہوں کہ صرف قرآن میں مانو. میں کیا کہتا ہوں، آپ کم از کم ایک بات پہ مانو کہ ایک کتاب 100% خدا کی ہے. ٹھیک ہے؟ یہ ماننے میں کسی کو گلا شکوہ نہیں ہوگا. ہندو کہیں گا وید خدا کی کتاب ہے، عیسائی کہیں گا بائبل خدا کی کتاب ہے، مسلمان کہیں گے قرآن خدا کی کتاب ہے. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ جو ساری مذہبی کتابوں میں یکسانیت ہے، ہم کم از کم اس کے اوپر عمل کریں. جو اختلاف ہے اسے کل ڈسکس کریں گے. صحیح بات؟ جو یکسانیت ہے، پھر آپ کہہ سکتے یہ تو وید اور قرآن میں ہے. کرسچن کہیں گا یہ بائبل اور قرآن میں، مسلم کہیں گا قرآن اور بائبل میں، قرآن اور وید میں. تو یہ بات تو 100% خدا کی ہے. آپ اس بات کو تسلیم کرتے کیا نہیں؟ جو چیز کامن ہے بائبل، وید، قرآن میں، وہ 100% اللہ کا کلام ہونا چاہیے. باقی ہے کہ بعد میں ڈسکس کریں گے. تو ساری مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر. اختلاف کی بات نہیں ہے. ساری مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ خدا ایشور ایک ہے، کوئی اختلاف کی بات نہیں. نہ اس کی کوئی پرتیما ہے، نہ کوئی بت ہے، اس کی عبادت کرنا چاہیے. باقی چیز چھوڑو، کم از کم اس پہ تو عمل کرو. اس طریقے سے میں نے تقریر کی ہندو مذہب اور اسلام میں یکسانیت، عیسائی مذہب اور اسلام میں یکسانیت، اور ثابت کیا کہ بائبل میں لکھا ہے شراب حرام ہے، وید میں لکھا ہے شراب حرام ہے، قرآن میں لکھا ہے شراب حرام ہے، تو شراب مت پیو. ہندو مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے، بائبل میں لکھا عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے، قرآن میں لکھا عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے. کیوں نہیں حجاب کرتے عورت؟ اس طریقے سے آپ ہندو مذہب کتاب پڑھیں گے، لکھا ہے سور کا گوشت کھانا حرام ہے، وشنو شوترا چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 49 میں. بائبل میں لکھا ہے بک آف لیویٹیکس چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 and 8، بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 8، بک آف آئزیہ چیپٹر نمبر 65 ورس نمبر 25 کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے. قرآن کا تو ذکر کر چکا ہے، 4 جگہ لکھا ہے ہم سور کا گوشت نہیں کھاتے، باقی لوگ کھاتے عیسائی. اس طریقے سے میں کہتا ہوں کم از کم یکسانیت پہ تو عمل کرو. اختلافی باتیں بعد میں کریں گے. اختلاف انسان نے پیدا کیا. اختلاف پیدا کرنے کے باوجود پھر بھی الحمدللہ جتنی بھی مذہبی کتابیں بدلی گئی ہے، اس کے باوجود جو اہم احکامات اب بھی موجود ہے. اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک خدا میں مانو، نہ اس کی کوئی پرتیما ہے اور نہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرو، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانو. گرامی حضرات، اہل بیت ہیں ہمارے سر کا تاج، اور ہم ان کی عزت کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے قرآن اور حدیث میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا ہے. اور ان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہید کیا گیا، کرنے والے ظالم تھے. اللہ تعالیٰ ہی دیکھو، عدالتیں یہاں دنیا میں کس لیے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ انتقام نہیں لے سکتے. اسی طرح حضرات جو مظلومین ہیں
جن کے اوپر ظلم ہوئے ہیں ان کا انتقام آپ نہیں لے سکتے. وہ اللہ ہے، اللہ دنیا اور آخرت میں انصاف کرنے والا ہے، وہ لے گا. لہٰذا اب بات یہ ہے کہ ویسے بھی نہیں لے سکتے کیونکہ آپ کی وسعت میں نہیں ہے، آپ کی طاقت میں ہے کہ 1400 سال پہلے والے لوگوں کو جو قصوروار تھے، جو ظالم تھے، انہوں نے کیا، آپ ان کو ان سے انتقام لیں، یہ آپ کے وس میں بھی نہیں ہے. ان کی اولادیں اگر مل جائیں آپ کو تو آپ ان سے لے نہیں سکتے کیونکہ اولادیں قصوروار نہیں ہیں. لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ماتم قرآن سے ثابت ہے یہ غلط ہے، کیونکہ وہاں پر قرآن پاک میں یا اسفا کے جو لفظ ہیں تو وہاں پر یہ کہیں نہیں ہے کہ سر پہ ہاتھ مارنا، ٹھیک ہے، اور یا ایسے کرنا نہیں ہو. اچھا پھر حضرت آپ دیکھو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات سارے کے سارے ایک شریعت پہ چلتے آئے ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہاتھ مارتے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیوں کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں اس کو بھی مزید آپ کو پتہ چلے گا. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَضِيمٌ سورہ یوسف آیت نمبر 84. اس آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کا سفید ہو جانا غم کی شدت سے ہوا، لیکن کہیں بھی سینہ کو بھی نوحہ یا ماتم کا ذکر نہیں ہے. اور فصبر جمیل بتا دیا کہ سورہ یوسف آیت نمبر 18 پر صبر ہی بہتر ہے، یہ ماتم کے برخلاف ہے جو کہ صبر کے منافی عمل ہے، لہذا انہوں نے ماتم نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو چہرے پیٹے، گریبان چاک کرے اور جہالت کے نعرے لگائے، جیسا کہ اہل تشیع. کسی کے سامنے ڈھکی چھپی بات ہے ہی نہیں، وہ کرتے چلے آ رہے ہیں اور وہ سر میں کٹ لگا کے خون بھی بہاتے چلے آ رہے ہیں جو کہ ناجائز اور حرام ہے. ماتم اہل جاہلیت کا عمل تھا، اسلام نے جاہلی ماتم کو حرام قرار دیا اور صبر کی تلقین کی. قرآن میں رونا عبادت نہیں بلکہ فطری جذبات کا اظہار ہے، جیسا کہ صحابہ بھی رسول کی وفات پر روئے لیکن ماتم نہیں کیا. تو ماتم اور رونا اور چیز ہے. یعقوب علیہ السلام روئے، منہ سے الفاظ کہیں. ماتم اس عمل کو کہتے ہیں جو آپ اپنے اوپر یا دوسرے کے اوپر مارتے ہیں. اچھا جی، آگے جو ہے وہ اگلی بات یہ ہے کہ قرآن نے نوحہ یا ماتم کو کسی نبی کے عمل کے طور پر بیان نہیں کیا. امام حسین ان کی شہادت کے وقت صحابہ میں سے کسی نے ماتم یا سینہ کو بھی نہیں کی. فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر بھی خلفائے راشدین یا صحابہ نے ماتم نہیں کیا. رونا ایک فطری جذبہ ہے جبکہ ماتم ایک عمل ہے، دونوں میں فرق ہے. اگر یعقوب علیہ السلام کا غم دلیل ہے تو ہر غمگین انسان کا ماتم جائز ہونا چاہیے، جو کہ لغو اور غیر اسلامی بات ہے. کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ یا حضرت حمزہ پر ماتم کیا؟ نہیں. اپنے بیٹے حضرت ابراہیم، طیب، طاہر سب پہ ماتم نہیں کیا. ماتم دکھ کا اظہار نہیں، احتجاج کا انداز ہوتا ہے، اور انبیاء احتجاج نہیں کرتے تھے، صبر کرتے تھے. اسلام نے غم کو برداشت کرنے کا سبق دیا ہے، ماتم کرنے کا نہیں دیا ہے. اور اگر ہر رونے کو ماتم کہا جائے تو قرآن میں تو فرشتے بھی روتے، کیا وہ بھی ماتم کرتے ہیں؟ نہیں، نعوذ باللہ من شرک. اگر ماتم جائز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کربلا کے بعد آنے والوں کو ماتم کا درس دیتے، لیکن انہوں نے تو ہمیشہ صبر کی تلقین کی ہے. ان باتوں کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ان باتوں پہ بار بار غور کریں گے. یہ ایک غیر اسلامی اور غیر فطری عمل ہے. اگر آپ کے دل میں دکھ ہے تو دکھ وہ ہمارے دل میں بھی ہے، ہمارے دل میں بھی ہے. جیسے آپ کچھ نہیں کر سکتے ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو فیصلہ اللہ کی عدالت میں چھوڑ دیجئے. اس وقت کے لوگوں کو آپ اپنے جیسا کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ برائے مہربانی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.